आदाब दोस्तों, मैं हूं यम्मे वाजिद। आप देख रहे हैं टीवी N99। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं अवामी जहदकार सबके हरदिल अजीज जनाब सैयद शमशाद खादरी साहब, जो अब तक अक़लियती माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में कई तरह के काम ये कर चुके हैं। नौजवानों में ज़्यादा मकबूल हैं। रोज़गार के लिए हमा वक्त नौजवानों को रोज़गार फराहम करने में हमेशा आगे रहते हैं। खालिद साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। तो खालिद साहब, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे महकमा अक़लियती बहबूद की, क्योंकि पिछले दिनों एक एलामिया जारी किया गया, बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करते हुए कहा गया कि हुकूमत ने अक़लियतों के लिए 50 करोड़ रुपए देने का बजट मख्तस किया है। तो उसके लिए एक स्कीम निकाली गई है जो 1 लाख और 2 लाख पर सब्सिडी लोन के तौर पर अक़लियतों को दिया जा रहा है। लोग समझ रहे हैं इसमें ये सिर्फ मुसलमानों का है, ऐसा नहीं है। अक़लियतों में 5 बुद्धिज़्म नोटिफाइड आते हैं, तो इन सब को मिलाकर अक़लियतें कहा जाता है। मैं बात आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 50 करोड़ की रकम जो हुकूमत की तरफ से मंजूर की गई है, क्या ये काफ़ी है? बहुत बहुत शुक्रिया वाजी साहब। सबसे पहले तो मैं टीवी N99 का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे इस काबिल समझा कि आपके स्टूडियो ने मुझे बुलाया और मुझे अपने ख़यालात का इज़हार करने का मौका दिया। वाजी साहब, आपका जो सवाल है, मैं समझता हूँ कि वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है और सबसे अहम सवाल है। मैं आपका जवाब देने से पहले मैं ये सोच ही रहा हूँ कि मैं अपनी खुशी का इज़हार करूँ या अपने गम का इज़हार करूँ, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, 50 करोड़ की रकम का जो जिस तरीके से तशहीर की जा रही है, आपके हमारे हरदिल अजीज़ अली जनाब इम्तियाज़ इसाफ़ साहब ने हर एक का शुक्रिया अदा किया। ऐसे शुक्रिया अदा किया तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि सारे तेलंगाना के मुसलमानों के घरों में एक जगमगाहट जो दिया आ जाएगी, दिया जल जाएगा और हर घर का एक मुसलमान जो है कर्ज हासिल करके बड़े से बड़े पैमाने पे जो है अपनी तिजारत शुरू कर सकेगा। अच्छा। तो अब आप अंदाज़ा इस बात का लगाइए कि शुक्रिया तो अदा किया जा रहा है। मैं मिस्टर इम्तियाज़ इसाफ़ से इस बात का सवाल करना चाहूँगा कि अली जनाब इम्तियाज़ इसाफ़ साहब 50 करोड़ की रकम, और उसके बाद आपका एक बयान बहुत से वीडियो चैनल्स में आया, ये बयान आया है कि 1 लाख की जो रकम मंजूर की जाएगी 3,500 लोगों के लिए जी, और 2 लाख की जो रकम है 1,500 लोगों में जी, तो इस तरीके से मिला के 5,000 हो गए। तो अब वाजिद साहब, आप अंदाज़ा लगाइए कि ये माइनॉरिटीज़ के साथ खिलवाड़ है, ये यार कि माइनॉरिटी के मुंह पे एक तमाचा है कि तुम जितने हैं तुम्हारे लिए इसी तरह का बजट हम मुख्तस किया गया है और इसी तरीके से हम आपको हम ट्रीट करेंगे। अब 5,000 लोगों को आप जो लोन दे रहे हैं, उसमें भी उसकी कोई क्लियर पिक्चर आप आज तक भी बयान नहीं कर सके। जब आपसे मीडिया पर्सन आपसे जब सवाल करते हैं तो आप उस तरह का सवाल मत कीजिए, अब ये तो ले लीजिए, आप उनका बात करने का भीख दिया जा रहा है, ये तो ले लीजिए आप बाद में फिर, और हमारे पास बहुत से स्कीमात आने वाले हैं। तो अब ये जो है रोते हुए बच्चे के मुंह में जो है चॉकलेट देना या ऐसा देना, ये तो सब ये पोलिटिसाइज कर दिया गया है इसको कि 50 करोड़ की रकम देकर जो है मुसलमानों को या माइनॉरिटीज को खरीद लिया गया, खिलौने देकर फैलाया गया। तो खादरी साहब, पूछना ये है मुझे, अब जबकि ये स्कीम का आगाज हो चुका है, ऐसे हालात में आप देखिए वज़ीर आला KCR को तो वक्त नहीं है कि खास तौर पर वो अक़लियतों के मसाइल को देखें। उसके लिए एक मुशीर, हुकूमती मुशीर मुकर्रर किया गया है जो है AK खान। तो ये जो ज़ियादतियाँ हैं अक़लियतों के साथ, उसका जिक्र मुशीर का किया करते हैं, किससे? हुकूमत तक पहुंचाना है हुकूमत। तो ये कहाँ गलती हुई? लोग मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं, दलित बंधु स्कीम में 5,900 करोड़ रुपए मख्तस किए गए और अक़लियतों के लिए सिर्फ 50 करोड़। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँ आपके थ्रू कि ये क्या वजह है कि KCR तक या जो भी अरबाब मजाज हैं उन तक मुसलमानों की जुबान हाली को
لے جایا گیا یا نہیں؟ یہ لے جانے والے کون ہیں؟ آپ کو تو پتا ہے اے کے خان ہیں، تو آپ ان کے رول کو کس طرح مشتبہ سمجھتے ہیں، یا پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ چلو جو ہو رہا ہے، جیسے کہ امتیاز اسحاق صاحب نے کہا جو ہو رہا ہے ہونے دو، ایسا سوچتے ہیں آپ؟ تو نہیں، سب سے پہلے تو میں تقریباً میرے تمام جتنے انٹرویوز ہوئے، میں اس کی تمام تر ذمہ داری مسٹر اے کے خان کے جو ہے شولڈر پہ ڈالنا چاہوں گا۔ جب حکومت نے آپ کو ایڈوائزر بنا کے جب آپ کو کرسی پہ بٹھایا، تو یہ آپ کی اپنی ذمہ داری بنتی تھی کہ جتنے نوٹیفائڈ مائنارٹی ہیں، جو جس طریقے سے وہ لوگ مصیبت زدہ ہیں، جس طریقے سے مصیبت اٹھا رہے ہیں، جس طرح سے بے روزگاری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے جو اس نظام میں تھے، یہ اب آپ سن کے اندازہ کریں گے 2015-16 میں 1,59,905 اپلیکیشن لیے، جس کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، میں نے RTI سے نکالا، اس کو ردی کی بٹی میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے 2018 میں بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے، بغیر کسی معلومات حاصل کیے کہ 50,000 کا لون عوام میں تقسیم کیا گیا۔ تو میں مسٹر اے کے خان سے اور مسٹر احمد ندیم سے، کپلا ایشور سے اور اسحاق سے اس بات کا میں مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ جناب عالی، جب آپ 50,000 کا لون سبسڈی کے پہ دیا، وہ ناقابل واپس تھا، سبسڈی پہ دیا گیا، جب میں نے RTI سے اس کا جب سوال کر کے جب ان سے میں معلومات حاصل کی، نہ ان کا ایڈریس دیا گیا، نہ ان کا فون نمبر دیا گیا، 366 لوگوں کے ناموں کی لسٹ میرے حوالے کر دی گئی۔ تو اب اس بات سے اندازہ لگائیے کہ بغیر نوٹیفیکیشن کے 50,000 کا لون آپ نے کس کو دیا؟ سیدھے سیدھے غبن ہے، بالکل غبن ہے۔ تو میں اس کا تمام تر ذمہ داری مسٹر اے کے خان پہ رکھنا چاہوں گا کہ مسٹر اے کے خان کے ایک اعلیٰ عہدے پہ رہتے ہوئے ریٹائرڈ ہونے کے بعد جب حکومت نے ان کو اس بات کی ذمہ داری دی، ایڈوائزر بنایا گیا۔ ایڈوائزر کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اے کے خان صاحب سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، مشیر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں، مشیر مجھے تو معلوم ہے، مگر اے کے خان صاحب کو مشیر کا مطلب بھی معلوم ہے یا نہیں معلوم، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ کیونکہ ہمیں اس وقت شخصی حملے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہیں آندھرا کے، انہیں اردو بھلا کہاں سے آئے گی۔ خیر، یہ بات ہمیں کہنا نہیں ہے، ہمیں اس بات پہ زور دینا ہے کہ اے کے خان کی یہاں مجرمانہ غلطی ہے یا نہیں۔ بالکل 100%۔ آپ جس طرح سے سوال کیا، میں کرٹیسائز ان پہ اس وقت سے کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں۔ ہمارا مقصد جو کرٹیسائز کرنے کا ہے، تعمیری طور پہ ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، بالکل ہم تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اسلام کرتے ہیں، تنقید برائے تعمیر کرتے ہیں۔ جب مسٹر اے کے خان کو ایڈوائزر بنایا گیا تھا، یقیناً مسٹر چندر شیکھر راؤ نے جس طریقے سے فلاح بہبود کی اسکیمات مسلمانوں کے لیے، مائنارٹیز کے لیے جاری کی ہیں، وہ قابل تعریف ہے، مگر اسکیمات جاری کرنا اور اس پہ عمل جاری ہونا بہت دو الگ قسم کے سوالات ہیں۔ تو میں علی جناب چندر شیکھر راؤ صاحب سے بھی اس بات کا میں مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ جس وقت آپ ویلفیئر اسکیم کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں تو اس بات کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کو کتنا بجٹ آپ کو جو ہے مختص کرنا چاہیے اور کس طریقے سے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرانا چاہیے، اور مختص بجٹ کا ایک ایک پیسہ خرچ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ مسٹر اے کے خان کو جب ایڈوائزر بنایا گیا تھا تو یہ مسٹر اے کے خان صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی اسکیمات حکومت کی جانب سے اناؤنس کیے جاتے ہیں ان اسکیمات پر عمل آوری کرانے کی ذمہ داری، تمام ذمہ داری مسٹر اے کے خان پر ہوتی ہے، اور جو بجٹ ریلیز نہیں، بجٹ ان اسکیمات کے لیے جو بجٹ صحیح طریقے پر ریلیز نہیں ہوتا، یہ ذمہ داری مسٹر اے کے خان کی ہوتی ہے کہ یہ تمام تر معلومات آپ کے ہمارے ہر دل عزیز چیف منسٹر مسٹر چندر شیکھر راؤ صاحب کی نالج میں لے جانا بہت ضروری ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جناب کہ یہ تمام اسکیمات نیچے کے جو آفیسر ہیں اس کو دباتے ہوئے حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش ان لوگوں کی کوشش ہے، اور ایسے نااہل عہدیداروں کو رکھنے کی وجہ سے حکومت کا نام بھی بدنام ہو رہا ہے، اور علی جناب چندر شیکھر راؤ صاحب جو مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے ہمیشہ آگے آگے رہتے ہیں، ان کی اس کوشش کو ناکام بنانے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسے آفیسروں کا یہ ہاتھ ہے۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مسٹر اے کے خان 50 کروڑ کی رقم، مسٹر اسحاق 50 کروڑ کی رقم کوئی بڑی رقم نہیں ہے، یہ مائنارٹی کے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ آپ کو جو ہے ہم دے دیے ہیں بھیک میں، بھیک تو نہیں دیے، یہ بھیک اس وقت سے نہیں، بھیک سے بھی کم معاملہ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہر قسم کا ہم ٹیکس دیتے ہیں، وی آر دی ٹیکس پیئر، ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، تو یہ ہمارا حق ہے، ہم کو بھیک نہیں چاہیے، ہم کو ہمارا حق چاہیے، ہمارا جو حق ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، ایز پر لا، ہم اباؤٹ دی لا نہیں جانا چاہتے، اباؤٹ دی کانسٹیٹیوشن نہیں جانا چاہتے۔
ٹھیک ہے خالد صاحب، میں روک رہا ہوں آپ کو. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ غلطی کس کی ہے. تو میں ایک سوال اور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسحاق نے کہا تھا، چیئرمین محکمہ اقلیتی بہبود کے چیئرمین امتیاز اسحاق نے کہا تھا کہ جو ویب سائٹ جاری کی گئی ہے اس میں بہت سے سوالات نہیں رکھے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت سے سوالات جو نہیں رکھے گئے، لیکن ہم نے تو دیکھا ہے کہ لون ہے، بینیفیشری یوزر کچھ ایسا ہے. تو ان پڑھ انسان کیا کرے، اس کو کیا سمجھے اسے؟ بہت سے، اور جب آپ کو نیک نیتی سے لون ہی دینا تھا تو پھر اتنے کم وقفے میں انکم سرٹیفکیٹ کا مطالبہ کیوں کیا گیا؟ کیسے کریں آپ بتائیے. جب 19 تاریخ سے اسکیم شروع ہوئی ہے، 5 تاریخ کو ختم ہوگی، تو اگر آپ انکم سرٹیفکیٹ نکالنے جائے تو ایم آر او یا پھر وی آر او یہ کہے گا کہ 15 دن بعد آئیے. تو آپ کہتے ہیں 2 ہفتے کا ٹائم آپ کے پاس ہے، آپ فارم فل اپ کر دیجئے. تو یہ کہاں کی انصاف ہوا؟ کہاں کا انصاف ہے آپ بتائیے. اس میں بہت سارے جھول ہیں. یہ جو اسکیم ہے اس میں مجھے جھول نظر آتا ہے. یہ جو فارمیٹ بنایا گیا ہے ویب سائٹ کا، اس میں دشواریاں ہیں. بالکل. کسی کا راشن کارڈ، وائٹ راشن کارڈ، سفید راشن کارڈ نہیں ہو سکتا، اس کی بیوی کے نام پہ ہو سکتا ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ تو نہیں، اس رہنمایانہ خطوط آپ جاری کرنا تھا نا. اس سے پہلے آپ جب اعلان کر رہے ہیں اس سے پہلے کچھ لوگوں میں شعور بیدار کرتے یا لوگوں کو رہنمایانہ خطوط جاری کرتے، دیکھیے یہ فارم کو اس طرح بھرا جائے. آپ اٹھا کر پیپر دکھاتے ہیں، یہ ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ کر لیجئے. تو یہ کیا ہے یہ تماشا ہے، یہ شعبے دبازی ہے. آپ کا جو سوال ہے بالکل صحیح ہے. ہم نے اس سے پہلے مسٹر اسحاق سے یہ بات کہی تھی، جس وقت فرسٹ ٹائم جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ ہم نے ہمارا پرپوزل داخل کیا ہے جی. تو میں نے مسٹر اسحاق سے یہ کہا تھا کہ آل انڈیا مائنارٹی ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے ہم حیدرآباد اور سکندرآباد کے تمام نوک اینڈ کارنرز پہ ایک اویئرنیس پروگرام رکھنا چاہتے ہیں. آئیے اور آ کے اس میں جو ہے ان تمام تفصیلات کو آپ بیان کیجیے. آپ نے کہا تھا، میں نے کہا تھا بیان کیجیے. تو انہوں نے مان بھی لیا تھا کہ کروں گا. مگر ہوا یہ کہ وہ پروپوزل سی ایم صاحب کی ٹیبل پہ ایسا کہنا ہے جی تھا یا نہیں تھا وہ تو وہی لوگ بہتر جانتے ہیں. سی ایم صاحب کے ٹیبل پہ پچھلے 6 مہینے سے رکھا ہوا تھا، سائن نہیں ہوئی تھی، سائن ہو کے آ گئی تھی. مگر ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طرح سے آپ نے سوال کیا، یہ بہت اہم سوال ہے. اگر آپ کو 2 ہفتے کا وقت ہی رکھنا تھا تو آج سے 4 مہینے پہلے جب آپ نے جو ہے اناؤنسمنٹ کیا تھا، اس وقت کی عوام میں اس طریقے کی شعور بیداری پیدا کرنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ اپنے انکم سرٹیفکیٹ فوری طور پر اپنے پاس جمع کر لیجئے. جس وقت حکومت اناؤنسمنٹ کریں گی آپ اپنے اپلیکیشن داخل کر سکتے ہیں. اب جیسا کہ آپ نے ایم آر او کی جو بات کی، اس کے لیے 7 ورکنگ ڈیز لیتے ہیں یہ لوگ. جی بالکل. انکم سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے نہیں، وہ اس کی تفتیش کرنے کے لیے. تو اب 7 ورکنگ ڈیز، پھر اس کے بعد اور 15 دن، تو یہ جو ہے 5 تاریخ اسی میں ان کے انکم سرٹیفکیٹ آنے میں ختم ہو جاتی. تو میرا مطلب یہ ہے کہ مسٹر اسحاق سے اور حکومت تلنگانہ سے میں اس بات کا میں پرزور مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ جو آپ 2 ویک کا جو وقفہ دیا ہے آپ نے، اس کو بڑھاتے ہوئے، اس کی تاریخ میں تبدیلی کرتے ہوئے اور 15 دن کی تاریخ اگر آگے بڑھائیں گے تو جو بینیفیشری ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں، وہ لون حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے. ورنہ یہ شعبہ بازی اور ایک جو ہے اس کو جو ہے پولیٹیسائز کرتے ہوئے لوگوں میں جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے ایک خان صاحب کا شکریہ. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی مسٹر اسحاق، ایک خان صاحب کا شکریہ کس لیے ادا کر رہے ہیں، میرے سمجھ میں نہیں آتا بات. جبکہ ایک خان صاحب نے کبھی بھی اس طرف پلٹ کے 2 سال سے جو چیئرمین کا پوسٹ خالی تھا، جو پوسٹ خالی تھا، نہیں اس کی طرف نہیں دیکھا. اب آپ دیکھیے، حیرت کی بات یہ ہے کہ مسٹر خمرالدین کی میعاد ختم ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر گیا. مائنارٹی کمیشن جو بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے تلنگانہ کا، بڑی مشکل سے اس کا جو ہے تقرر کیا گیا تھا. آج 2 سال کی ان کی میعاد ختم ہونے کے مخلوع 1 سال کا جو ہے عرصہ گزر چکا ہے. 12 ہم نے جو ہے ریپرزنٹیشن کیا، اس کے باوجود بھی سی ایم صاحب زیادہ بزی ہیں، ٹی آر ایس سے بی آر ایس ہو گیا، ان اپنی مصروفیات میں زیادہ مصروف ہیں. یہاں ساری ذمہ داری مسٹر اے کے خان کو چاہیے یہ تھا کہ تمام محکموں کا جائزہ لیتے ہوئے، تمام محکموں سے جو ہے میٹنگ وغیرہ کرتے ہوئے، کون سی جائیدادیں مخلوع ہیں، کہاں پر جو ہے عہدیداروں کی ضرورت ہے، ان سب چیزوں کی معلومات
آپ کے ہمارے ہر دل عزیز چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ صاحب کے اگر نالج میں لاتے تو یقیناً مجھے اس بات کا یقین ہے کہ چندر شیکھر راؤ صاحب ایک سیکولر چیف منسٹر ہونے کے ناطے جب ہمیشہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے میں آگے آگے رہتا ہوں، تو اگر ایک خان ان تمام چیزوں کو چیف منسٹر کے نالج میں لاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس پہ کچھ نہ کچھ عمل ضرور ہوتا. 100% نہیں ہوتا تھا، 100% نہیں ہوتا تھا، 50% بھی اگر امپلیمنٹیشن ہوتا تو آج پوسٹ خالی نہ رہتے. آج بھی مائنارٹی فائنانس کارپوریشن آپ کو سن کے حیران ہوں گا 50 کروڑ کا لون ایشو کر دیے. کانتی ویسلی جو مائنارٹی کرسچن فائنانس کارپوریشن کی چیئرمین ہے، یا ڈپوٹیشن پہ 2 سال سے کام کر رہی ہیں جی. تو جبکہ یہاں کا عہدہ اگر کوئی پرماننٹ کسی کو لا کے اگر یہاں اپائنٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا کام صحیح طریقے سے چلے گا. اور ایک خاص بات کہنا چاہوں گا، چیئرمین کا کام جیسا کہ پریزیڈنٹ کا کام ہوتا ہے ربر اسٹامپ، اسی طریقے سے یہاں پر وائس چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر کا عہدہ بہت امپارٹنٹ ہے. انہی کے لیٹر کے ذریعے کسی قسم کا بجٹ لانا اور اس کا الاٹمنٹ کرنا ساری ذمہ داری ان کی ہے. جی. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت سے کہ فوری طور پر جتنے مخلوع جائیدادیں ان کو پور کرتے ہوئے مینیجنگ ڈائریکٹر کا عہدہ پور کیجیے، پرماننٹ طریقے سے اس کو لائیے تاکہ شفافیت سے جو ہے آپ کا محکمہ کام کر سکے اور مائنارٹیز کو اس کا کچھ فائدہ ہو سکے. مگر میں نہیں سمجھتا کہ اب کچھ ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا ہے. اردو اکیڈمی کا حال جو ہے یتیم خانے سے بدتر بنا کے رکھ دیا گیا ہے. علی جناب خواجہ مجیب الدین صاحب جی تیلگو میں سارے پوسٹر لگا کے رکھے ہوئے ہیں، اردو کا ایک اس میں ورڈ نہیں ہوتا. آج 4 مہینے میں 2 دن آپ جو ہے آپ کے اجلاس پہ نہیں بیٹھے. آج صحافی تڑپ رہے ہیں، 5,000 10,000 کے جو ہے امداد کے لیے تڑپ رہے ہیں. اب ہمارے نصیر صاحب بھی اس سے واقف ہیں. آج سے 8 مہینے پہلے ہم نے اپلیکیشن داخل کی تھی. 15 لاکھ کا بجٹ لانے کے لیے آج 8 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے. صحافی جو اس انتظار میں ہے کہ شاید 5,000 اور 10,000 ہم کو ملیں گے، کچھ تو ہمارے لیے روٹی روزی کا انتظام ہوگا. قاضی صاحب چلتے چلتے میں آپ سے ایک بات یہ دریافت کرنا چاہوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں جو ادارے کام کرتے ہیں، وقف بورڈ کی جو بلڈنگ ہے اس میں بہت سارے ادارے کام کرتے ہیں، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اداروں میں کام کرنے والے لوگ سب چاپلوس ہیں؟ بالکل چاپلوس ہیں. بالکل. تو پھر ایسے عہدوں پر ایسے لوگوں کو بٹھانا دانشمندی تھوڑی ہے؟ نہیں، میں آپ جو ابھی سوال کیے تھے میں یہ بولا کہ ایسے کارگرد اور ایسے ایکٹیو لوگوں کو لا کے بٹھائیے تاکہ محکمہ کی ساکھ جو بالکل گر چکی ہے اس کو اگر اوپر اٹھانا ہے اور صحیح طریقے سے اس محکمہ میں صحیح طریقے سے کام اگر چلانا ہے تو آپ کو قابل عہدیداروں کو لا کے یہاں پر اپائنٹ کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ ہوگا یہ کہ بالکل وہ جو ہے حج ہاؤس کے جتنے ادارے وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو تالا لگا کے جو ہے گھر میں بیٹھنے کے وقت آ جائے گا. آج 3 سال کا عرصہ ہو گیا CBI کی انکوائری وقف بورڈ کے کرانے کے لیے. سارا جو ہے ریکارڈ جو ہے مخفل کر کے رکھ دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دن کے بعد اگر جب آپ وہ کھولیں گے دروازے تو سارے جو ہے فائل صاحب کے چوہے قطر کے سب تباہ و برباد کر دیں گے. اس میں کسی قسم کا آپ نے صحیح فرمایا خالد صاحب. اور ایک آخری سوال میں آپ سے دریافت کروں گا کہ جو وقف کی جائیدادیں ہیں جن کا زیر تصفیہ ہیں کس میں ہائی کورٹ میں، تو یہ سب ہم ہار رہے ہیں. کیوں ہار رہے ہیں؟ وقف پراپرٹی سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وقف بورڈ کو، کیا وہ کافی نہیں ہے اچھے وکیل رکھنے کے لیے؟ کہ کیوں ہم یہ جو ہے یہ جو مقدمے چل رہے ہیں اس میں ہمارے ہارنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا. اب جتنے بھی وقف بورڈ کا چیئرمین، اس سے پہلے سلیم صاحب کو چیئرمین بنایا گیا تھا. اب آپ اندازہ لگا لیجیے کتنے پڑھے لکھے ہیں، کیا قابلیت ہے. اب جو ہے مسیح اللہ خان کو یہاں لا کے بٹھایا گیا ہے. ہمارا یہ مطالبہ تھا. مسیح اللہ خان جب آپ کہتے ہیں قاضی صاحب تو مجھے وہ ایک جملہ یاد آتا ہے، شاید وہ ان کے لیے مکالمہ تھا، گنگا بہہ رہی ہے ہاتھ دھو لو. بالکل صحیح. تو نہیں، میرا مطلب کہ آپ نے جو سوال کیا نا اس کا ایک صحیح مشورہ میں حکومت کو بھی ایک میں اسی تناظر سے آپ سے سوال کر رہا ہوں. تو اس میں جو ہے جب ہم ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کے ہمارے ہردل عزیز چیف منسٹر علی جناب چندر شیکھر راؤ صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم وقف کمشنریٹ بنائیں گے، ان کا یہ وعدہ تھا. تو ہمارا ان سے مطالبہ تھا کہ اگر آپ وقف کمشنریٹ بنا ہی رہے ہیں تو وہاں کسی IA آفیسر کو بٹھا کے تمام جوڈیشل پاور اگر اس کو دیں گے. قاضی صاحب میں آپ سے ایک آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے وقف بورڈ کی بات جب نکل ہی چکی ہے تو میں
آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ زیر سماعت مقدمات جو ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں وہ وقف جائیدادوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی بات کی جاتی تھی، کی جا رہی ہے۔ اب اس کے چیئرمین کی بات تو میں نہیں کروں گا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم وقف کی پراپرٹیز کے جو مقدمات ہیں اس کو کیوں ہار رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارے پاس وقف بورڈ کی جو زمینیں ہیں، جو زمینات ہیں، اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ پھر ہم ایسے وکیل کیوں نہیں رکھتے جو ہمیں کامیابی دلا سکے؟ بالکل۔ پھر تو ہم ہارنے کی اہم وجہ کیا ہے؟ یہ تو میں آپ کا بتا دیجیے۔ میں اس سے پہلے یہ بولنا چاہ رہا تھا، اگر آئی اے ایس آفیسر کے ذریعے سے کمشنریٹ بناتے ہوئے جوڈیشل پاور اگر ہم اس آفیسر کو اگر ہم دیں گے، جوڈیشل پاور دینے کا مطلب یہ ہے کہ امیڈیٹلی اس پہ ایکشن ہو سکتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ مقدمے کو کمزور کرنے کے لیے معمولی سے وکلا کو کھڑا کر کے جو ہے اپنا مقدمہ ہار رہے ہیں، اس کے فی الحال تو ہم یہی سمجھ رہے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے حکومت سے مسٹر چندر شیکھر راؤ سے میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ سیکولر ذہن رکھتے ہیں، مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے آپ کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم اب جو ایک اندازے کو مطابق 20,000 کروڑ سے زیادہ وقف کی جائیدادیں ہیں، اگر اس کا صحیح طریقے سے استعمال ہوا تو ایک مسلمان کم سے کم 4 لاکھ کا مالک ہونے والا ہے۔ یہ سروے رپورٹ ہے، 4 لاکھ کا مالک ہونے والا ہے۔ اس سے غربت بھی دور ہو سکتی ہے۔ اور اب دیکھیے جتنی جائیدادیں ہیں وہاں کی کتنی انکم ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے، مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے۔ اور ایک خاص بات آپ سے کہنا چاہوں گا، 6 منزلہ عمارت جو بازو کھڑا کر دی گئی ہے راجشیکھر ریڈی کے زمانے میں، اگر اگر اس کو تعمیر کر کے اس کو لیز پہ اگر دیا جائے گا تو کروڑوں روپے اس کے آئیں گے، اور وہ کروڑوں روپے مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کیے جائیں گے۔ مگر کیا ایک خان کی نظر میں وہ عمارت نہیں پڑی؟ کیا ایک خان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ حکومت تک اس بات کو پہنچایا جائے کہ صاحب اگر یہ بلڈنگ کمپلیٹ کر کے ہم اس کو لیز پہ دیں گے یا اس کا کرایہ حاصل کریں گے تو مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہوگی؟ نمبر آف اسکیمز ہیں، متعلقہ کی اسکیمز ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے ہے، بیماروں کے لیے وظائف ہے، مگر کسی قسم کا کچھ ہو نہیں رہا ہے۔ میں سب سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ منشاء وقف کیا ہے اس کا جو ہے سرحد کرنی چاہیے، ایک وائٹ پیپر اس پہ جاری کرنا چاہیے کہ منشاء وقف کیا ہے، وقف کے جو ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو یقیناً آخر میں عالی جناب چندر شیکھر راؤ صاحب سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ یقیناً آپ نے جو وعدے کیے تھے اس میں کچھ پورے ہوئے، کچھ پورے نہیں ہوئے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ BRS جب قومی سطح پر قائم ہو چکی ہے تو یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ تمام طبقات کے ساتھ، اقلیتوں کے بھی ساتھ لے کے اگر آپ چلیں گے تو ہی آپ کی جو ہے حکومت کی نیک نامی بھی ہوگی، اور آنے والے دنوں میں آپ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ مسلمان قومی سطح پر ابھرے گی، قومی سطح پہ ابھرے گی، کیونکہ بغیر مائنارٹیز کے کوئی ملک، کوئی جو ہے ریاست ترقی نہیں کر سکتی۔ کانسٹیٹیوشن کے مطابق بھی جب تک آپ مائنارٹیز کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو آپ کی حکومت کی کامیابی میں بڑے رکاوٹیں آنے والی ہیں۔ تو آخر میں مسٹر چندر شیکھر راؤ جو ایک دل عزیز قائد بھی ہیں، چیف منسٹر بھی ہیں، میں ان سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ نے دلت بندھو اسکیم اس پہ شروع کی ہے اسی طریقے سے مسلم بندھو بھی اسکیم جو ہے اسٹارٹ کرتے ہوئے، اس کو قائم کرتے ہوئے اگر مسلمانوں کو، مائنارٹیز کو اگر اس میں فائدہ پہنچائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں BRS کے لیے یہ بہت ہی طاقتور ایک اچھی تقویت ان کو ملے گی، اور تمام مسلمان اور مائنارٹیز آپ کا ساتھ دیتے ہوئے آنے والے دنوں میں آپ کی حکومت کے نیک نامی کے لیے بھی کام کریں گے اور آپ کی حکومت کے لیے بھی ترقی کے لیے بھی کام کریں گے۔ شکریہ دوستو، آپ دیکھ رہے تھے سید شمشاد قادری صاحب کو جو ایک عوامی جہدکار ہیں اور ہمیشہ نوجوانوں کی مدد کے لیے آگے آتے ہیں۔ آپ نے انہیں دیکھا۔ دوستو، ہم نے آج ہمارے خصوصی پروگرام میں عوامی جہدکار سید شمشاد قادری سے بات چیت کی اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ حکومت حالانکہ اقلیتوں کی مدد کے لیے تیار ہے، لیکن ان تک اقلیتوں کے مسائل کو پیش کرنے میں ہمارے ادارے ناکام ہو چکے ہیں۔ ایسے میں قادری صاحب کا کہنا ہے کہ نوجوان جو اسکیم اب شروع ہوئی ہے اس سے مکمل طور پر استفادہ کریں اور اپنے فارمز آن لائن داخل کرتے ہوئے کم از کم اس سال اپنا بزنس شروع کرتے ہوئے کامیابی کی جانب قدم بڑھائیں۔
दोस्तों, ऐसे प्रोग्राम हम आपके लिए लाते रहेंगे और हमें यकीन है कि आप हमको कुछ तजावीज़ भी दें जिससे हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर कर सकें और बेहतर अंदाज से आप तक ला सकें। मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। इससे आपका कुछ जाएगा तो नहीं, लेकिन ऐसा आपके करने से हमारी हौसला अफजाई होगी। आप देख रहे थे TVN 99। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बखैर।